बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बजिंग वॉइस। इस टाइम हम कराची के हल्का NA 237 में मौजूद है, जहां पर जमात इस्लामी की कॉर्नर मीटिंग होने जा रही है। यहां पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,13,942 है। आज कॉर्नर मीटिंग में सियासी पिंडाल सजने जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, जो कि कॉर्नर मीटिंग की सूरत में हम दिखाएंगे। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि आप अपने मसरूफियात वक्त में से निकाल कर आज यहाँ जमा हुए हैं। और अब्दुल्ला खान भाई के आज हम सारे ही मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया है, ये हमारा वार्ड है और यहाँ के रहायशी हम हैं। एक अरसा दराज से यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये इलाका हमेशा यतीमों के अंदाज के अंदर रहा है। मजदूर कॉलोनी के अंदर बड़े बड़े लोग आए हैं, दावा करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतर अंदाज के अंदर कोई भी काम नहीं कर सके। 1947 से लेकर आज 2024 तक कराची शहर को जिस अंदाज के अंदर उजाड़ा गया, जिस अंदाज के अंदर इसको यतीम रखा गया, आज ये नौबत आ गई है कि हमारी माएँ और बहनें और बेटियां चींची के अंदर धक्के खाते हुए जा रही है। ये मजदूर कॉलोनी जिसके अंदर हमारी बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं, यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं कि जिसके अंदर हम बेहतर अंदाज के अंदर अपने बच्चों का, अपने घर वालों का इलाज करा सके। ये इलाका हमेशा यतीमों वाले अंदाज के अंदर रहा है और जुल्म की सतह की ये इंतहा कि ये मसाइल जो हल होने चाहिए, वो जो 35 साल 40 साल हुकूमत के मज़े लेते रहे, कभी दूसरे अंदाज के अंदर, कभी मुख्तलिफ अंदाजों के अंदर आते रहे, चेहरे बदलते रहे, पार्टियां बदलते रहे, लेकिन यहाँ मसाइल का घर बना दिया। आज नौबत ये है कि मैं और आप यहाँ से सुबह निकलते हैं तो कभी गैस की लोड शेडिंग, कभी बिजली की लोड शेडिंग, कभी पानी नहीं है। इन्हीं मसाइल के अंदर, मसाइल से मसाइल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं और जब शाम को अपने कामों से, अपने कारोबार से लौट कर आते हैं, फिर इसी अंदाज के अंदर परेशानी के आलम के अंदर होते हैं। और हमारे ये सियासी लीडर आज भी उसी दावत दार के अंदर है। कराची शहर जो हमेशा चमकता धमकता शहर था और उसके अंदर हमारे ये इलाके उसके सितारों के मानिंद थे, लेकिन आज कराची मसाइल के अंदर गंभीर मसाइल का शिकार हो चुका। बताएं, इस वक्त 2 और 3 लोग कहते कि हम अपने बच्चे स्कूल, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या हम में से हर एक सिफारिश करा रहा होता कि जनाब मुझे तो सरकारी स्कूल में जाना है, मैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, इसलिए कि इतनी बड़ी इमारत, इतनी हम प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर हमने चेक किया तनख्वाहें 10-15 हज़ार रुपये, सरकारी स्कूल में तनख्वाहें 50,000 से 1 लाख रुपए। आप ही बताइए वहाँ कैसी तालीम होनी चाहिए, कैसा इंतज़ाम होना चाहिए। अगर 31,200 करोड़ रुपए ईमानदारी से खर्च हो जाएं तो बजाय हमारे बच्चों को आगे बढ़ने से पढ़ लिख के कोई रोक सकता है? लेकिन ये जालिम हमारी हर चीज़ खा जाते हैं। ये सिर्फ एक मद है, ऐसी मदें ही मदें हैं, और उसके बाद हमारे नाम पे कर्जे लेते हैं और हम में से हर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते के साथ ही लाखों रुपए का मकरूज। चाहिए कि पाकिस्तान आज दुनिया के मुल्कों में कम तरीन नंबर पर है, उसको ऊपर कैसे लाना है। पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्ट है, यानी दिवालिया होना जा रहा है, उसको दिवालिया से कैसे निकालना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, इन लोगों की हालत और अच्छी कैसे करनी है, हमारे बच्चों को क्या बनाना है, उनमें से साइंसदान कितने बनेंगे। हम उनमें से किसी चीज़ पे और ही नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास 4 मौजू हैं, पानी, बिजली, गैस, गटर, हमारी ज़िंदगी इसी में ख़त्म। अगर हम इस चक्कर व्यू से नहीं निकलेंगे, इस गर्दाब से नहीं निकलेंगे, तो हमें वो लोग इसी चक्कर से में रखेंगे, वो निकालना नहीं चाहेंगे। वो ये कहेंगे फलानी लाइन आ रही थी, वो वहां से वहां जा रही थी, देखिए जमात इस्लामी वालों ने रोक लिया, देखिए पीटीआई गैस ला रही थी, वो पीटीआई वालों ने रोक लिया, फलाना हो रहा था वो उन्होंने रोक लिया। भाई हुकूमत किस नाम की थी भाई? अगर वो ही सब कुछ रोक लेते हैं तुम क्या करते हो?
تم کچھ نہیں کرتے, تم صرف ایک کام کرتے ہو, تم کچھ نہیں کرتے اور یہی تم کمال کرتے ہو. بس میری اتنی سی گزارش ہے, ہم نے اپنے لیے آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے, اگر عبداللہ خان آپ کا ایم این اے اس سے کم پیسوں میں اور اس کے درمیان جو نقصان ہوتا ہے وہ یعنی ایک دائرہ چلتا ہے, ایک سال کے اندر ملک کو اتنا خسارہ ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ہم ادھار لیتے ہیں, ان کمپنیوں کو پیسے دیتے ہیں, پھر وہی چکر شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم بجلی دنیا کی مہنگی ترین خریدتے ہیں. آپ جس ریٹ پہ بجلی خریدتے ہیں تقریباً 80 روپے ایک یونٹ کی بجلی خریدتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں جہاں کے لوگوں کی کمائی ہم سے 100 گنا زیادہ کم از کم 100 گنا زیادہ ہے, وہاں کا بھکاری بھی ہم سے 100 گنا زیادہ پیسے کما لیتا ہے, وہاں ہم سے سستی بجلی ہے. یعنی ہم جو اس چیز کے 80 روپے دیتے ہیں, امریکہ میں ٹیکسس میں اس کے 30 روپے دیے جاتے ہیں, پاکستانی روپوں میں 8-9 زیادہ تر 10 سینٹس. ہم اس چکر میں کیوں پھنسے ہیں؟ ہم اس چکر میں ایسے نکمے حکمرانوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں جن کو اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے نا تو وہ اس کو ہڑپ کے ڈکار نہیں ماریں گے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے. پھر کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیں, اگر ہمارا چھوٹا سا ٹھیلا بھی ہوگا اور اس ٹھیلے کو 2 بھائی چلاتے ہوں گے اور ایک بھائی کماتا ہوگا اور دوسرا اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے غائب کر جاتا ہوگا تو وہ ٹھیلا بھی نہیں چل سکتا. ہم 24 کروڑ بھائی بہنیں بچے اس پاکستان میں رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 24 کروڑ کے 24 کروڑ پریشان ہیں, ان میں سے جو 24,000 کا حکمران ٹولہ ہے وہ ان سب کا حق کھا جاتا ہے. اور یقین مانیے جو رشوتیں بھی لیتے ہیں وہ اپنے گھروں پہ لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا قہر ہے ان کے اوپر. اور یہ اللہ کا قہر ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ایسے حکمران دیے ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کا فضل جن لوگوں پہ ہوتا ہے ان کو ایسے حکمران ملتے ہیں جو اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور جن کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. میں مسائل پہ, پانی پہ پھر بات کیوں نہیں کروں کہ پانی کہاں سے آنا ہے. پانی نہروں سے آنا ہے, اس کے بعد اس کو شہر کے اندر فلٹر کر کے لانے کا کوئی پائپ لائن ہوگی, کوئی منصوبہ ہوگا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آخری مرتبہ شہر کے اندر پانی لانے کا منصوبہ تھوڑی سی اگر اور جگہ بنا لیں تو نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا, اور نعمت اللہ خان کی یہ ٹیم تھی جو آپ کے درمیان موجود ہے. اس کے بعد سے وہ تو کب کے گئے ہوئے ہیں نا, لیکن اس کے بعد سے ہمارا دعویٰ ہے, اگر ہمارا دعویٰ غلط ہے تو ہمیں بتائیں کہ بلا مبالغہ ایک بوند پانی لانے کا آپ نے شہر کے اندر انتظام ہی نہیں کیا. NA 237 کے ساتھ ساتھ جس حلقے میں آپ موجود ہیں یہ حلقہ PS 105 بھی لگتا ہے سر. یہاں پر جماعت اسلامی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوا, کیا جماعت اسلامی نے کسی کی حمایت کا کینڈیڈیٹ کی حمایت کا اعلان کرا اس حلقے میں؟ جماعت اسلامی نے ابھی تک کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. PS 105 میں سر اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کرا اور کسی کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کرا سر. NA کے ساتھ ساتھ NA 237 کے ساتھ یہ PS 105 بھی ہے سر. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی قیادت اس کے حوالے سے کلیریفیکیشن کا باقاعدہ پیغام دے گی. ہم لوگوں سے اپنے ترازو کے نشان پہ ووٹ لینے کے لیے نکلیں. ہم لوگوں کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ ترازو کے نشان پہ قومی اسمبلی کو سپورٹ کیجیے. صوبائی اسمبلی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جلد جماعت اسلامی اپنا اعلانیہ جاری کرے گی. سر سعید غنی صاحب کا جلسے میں کہنا تھا کہ یہاں منظور کالونی کے لیے پانی کے مسائل کے حوالے سے جماعت اسلامی نے انہوں نے نئی لائن کھنچوائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے اسٹے لے لیا ہے, پانی کی لائن میں رکاوٹ جو جماعت اسلامی, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جماعت نے کیوں اسٹے لیا ہے عوام کی پریشانی کے باعث؟ اچھا دیکھیں, اس کی تفصیل تو سعید غنی صاحب بتائیں گے, لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ سعید غنی صاحب جس لائن کا ذکر کر رہے ہیں وہ لائن سوسائٹی سے آنے والا پانی کا تھا.
جماعت اسلامی کا اور جماعت اسلامی کی سوسائٹی کے منتخب لوگوں نے اس پہ کورٹ پہ گئے اور یہ بتایا ہے کہ یہ یہاں کا پانی نہیں ہے اور جہاں کا پانی ہے وہاں کے لیے استعمال کریں. ہمارا جو بیانیہ ہے اس پہ یا ہمارا جو کہنا ہے اس پہ وہ یہی کہنا ہے کہ آپ سندھ کے حکمران تھے, آپ کراچی کے حکمران ہیں, آپ کا کام ہے پورے کراچی کو پانی دینا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک جگہ سے کوئی پانی نکالیں اور کسی دوسری جگہ لے جائیں. جہاں کا پانی ہے وہاں استعمال کریں, پورے کراچی میں پانی لے کر آئیں اور پورے کراچی کو پانی دیں. آپ کیوں K4 نہیں بناتے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی دلائیں کہ میں نے یہاں کا پانی وہاں نہیں دیا, وہاں کا پانی یہاں نہیں دیا؟ اگر آپ اس چیز سے نہیں نکلیں گے تو آپ صرف یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ووٹ حاصل کر سکیں. آپ کو ووٹ چاہیے, لوگ بھر بھر کے ووٹ دیں گے. آپ لوگوں کے مسائل حل کریں نا. پانی کراچی میں لے کر آتے, آپ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ سر, ہم تقریباً اپنے چینل پہ جو ہے تمام جو ہے وہ سیاسی پارٹیز کو جو ہے وہ کورنگ کر رہے ہیں. سر ایک جو ہے وہ لال بتی جلا دی گئی ہے گیس, پانی اور سیوریج کے مسائل کے حوالے سے. کوئی مہنگائی کے حوالے سے, اس کی کنڈیشنز کے حوالے سے مہنگائی کو کس طرح اسٹاپ کیا جائے؟ قیمتیں منمانی اپنی مرضی سے, کمپنیاں قیمتیں منمانی اپنی مرضی سے بڑھا دیتی ہیں. گزرے ہوئے 5 سال اتنی مہنگائی شوٹ کر گئی ہے پاکستان میں. اس حوالے سے جماعت اسلامی کے پاس کیا پلان ہے؟ اچھا دیکھیے, چونکہ آپ ایک فیور یہ کیجیے گا کہ کچھ گفتگو تو ہم نے پروگرام کے دوران کری ہے نا, وہ آپ نے سنی ہے, اس میں سے کچھ چیزوں کا آپ کو جواب مل جائے گا. دوسرا, ہم نے ایک منشور کراچی آج پیش کیا ہے, تو میں منشور کراچی ابھی عبداللہ بھائی کو بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں, وہ آپ کو بھی دے دیں گے. آج پریس کانفرنس کی ہم نے, اس پہ پورے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. دوسری جا کے میں ان تفصیلات پہ نہ جاؤں. تیسری تفصیل یہ ہے کہ مہنگائی ہمارے ہاں کیوں ہوتی ہے. مہنگائی ہماری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایکسپورٹس نہیں ہوتی اور امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمارا پاکستانی روپیہ کمزور ہو جاتا ہے. جب پاکستانی روپیہ 100 روپے کا تھا تو جو چیز $1 کی تھی وہ 100 روپے کی ہے. آج پاکستانی روپیہ 280 روپے کا ہے تو جو چیز $1 کی تھی وہ 280 روپے کی ہے. اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں, اور ہم سب سے بڑی ہمارے پاس جو دولت ہے وہ انسانوں کی دولت ہے. ہمارے پاس 24 کروڑ نوجوان ہیں آپ جیسے اسمارٹ. ہم ان نوجوانوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ IT کی ایکسپورٹ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ IT کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کی منسٹری کس کے پاس تھی؟ لاسٹ ٹائم میں وزیر تعلیم تو سعید غنی صاحب رہے ہیں. IT کے منسٹر تھے جناب MQM کے جو کنوینر جو ہے نا وہ تھے, امین نام کا. ہاں, تو وہ MQM کے پاس IT کی منسٹری تھی. ٹھیک ہے, اگر ہماری IT کی اور وہ کراچی کی بنیاد پہ آتے ہیں نا الیکشن میں. MQM تو کراچی کے لوگوں کے نوجوانوں کے لیے آتی ہے. نہ انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو ہنرمند بنایا, نہ کراچی کے نوجوانوں کا. نہ انہوں نے کوئی ایسا کام کر سکے کہ جس کے ذریعے سے ہماری IT ایکسپورٹ بڑھ سکے. باقی جو ہماری روایتی ایکسپورٹس ہیں وہ بھی جب تک نہیں بڑھیں گی ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے. عوام چاہتی ہے کہ کینڈیڈیٹ سے جو ہے وہ اسی طریقے سے, جس طریقے سے آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اسی طریقے سے گفتگو کرنا ہے یا مسائل کو ڈسکس کرنا ہے, تو وہ اس کی رسائی کا طریقہ بتا دیجیے. آپ میرے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ایک کارکن نے مجھے بلایا اور آپ کو بھی بلایا. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جیتنے کے بعد بھی کہ جماعت اسلامی کا یہی کارکن ہم کو اسی طرح بلائے اور آپ کو بھی اسی طرح بلائے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ عرفان اللہ والا, جو کہ NA 237 جہاں پہ 4,13,000 سے زائد ووٹرز ہے. ٹف ٹائم دے گی جماعت اسلامی. دیکھنا ہے الیکشن کی سرگرمیاں مزید آگے چل کر کیسی رہتی ہیں. یہ حلقہ بڑا ٹف حلقہ ہے تمام کینڈیڈیٹس کے حوالے سے.